वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल-हादी प्रोग्राम में पिछले कई प्रोग्राम से हम रोज़ों के मसाइल आपकी खिदमत में ज़िक्र कर रहे थे और कुछ उससे मुताल्लिक़ा आयात अभी भी बाक़ी हैं, लेकिन चूँकि रमज़ान का महीना अब गुज़र चुका है तो बेहतर है कि दूसरे मौज़ूआत की तरफ हम आ जाएँ। अगर अल्लाह ने मोहलत दी और ये प्रोग्राम चलता रहा तो फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट रमज़ान से क़ब्ल फिर हम ऐसी आयत पर कलाम करेंगे कि जिनमें रमज़ान के बारे में, रोज़ों के बारे में अहकामात ज़िक्र किए गए थे। आज से इंशाअल्लाह सूद के बारे में कुछ बातें अर्ज़ की जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने सूद के अहकाम और सूद से मुताल्लिक़ा वईदें कुरान अज़ीम में ज़िक्र फ़रमाई हैं। तो सूद की सही तारीफ़ क्या होती है, सूद किसे कहते हैं और कहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने सूद लेने को मुतलक़न हराम और नाजायज़ करार दे दिया है, इन तमाम उमूर का जानना एक आक़िल बालिग़ मुसलमान मर्द औरत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सूद मुख्तलिफ़ तरीक़े से हमारे इस मुआशरे में गर्दिश कर रहा है, उसके मामलात, सूदी मामलात राइज हैं। बहुत गहरी नज़र के साथ हमें गौर व तफ़क्कुर करना चाहिए। बाज़ औक़ात गैर सूद सूद नज़र आने लग जाता है और बसा औक़ात सूद खा रहे होते हैं लेकिन वो सूद नज़र नहीं आता, वो प्रॉफिट कहलाता है। इसलिए अच्छी तरीक़े से इन बातों को समझना होगा। मेरे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब क़यामत की अलामात ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि हर शख्स सूद खाएगा और अगर वो सूद नहीं खाएगा तो कम अज़ कम सूद का गुबार उस तक ज़रूर पहुँचेगा। यानी किसी न किसी तरीक़े से सूदी मुआमले में हर मुसलमान इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन ग़ैबी ख़बर है, जिसका अगर आप मुशाहिदा करना चाहें तो आज जो हमारे यहाँ बैंकिंग का निज़ाम है, इसकी रोशनी में इस बात को समझना और इसकी अमली शक्ल अगर देखना चाहें तो वो अमली सूरत देखना कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि जो पैसा बैंक में जाता है और फिर वहाँ से बाहर आता है, चाहे आपके मेरे अकाउंट में है, हम चेक देते हैं, कैश लेते हैं या सैलरीज़ की शक्ल में हमें मिलता है, कोई इसमें गारंटी नहीं है कि ये पैसा खालिसतन सही वाला पैसा है या सूदी जो पैसा बैंक में किसी ज़रिए से आया था उसमें से हमें दे दिया गया है। अगरचे अगर कोई शख्स जायज़ काम करता है और उसे सैलरी बिल फ़र्ज़ बैंक के थ्रू मिलती है और बैंक फ़र्ज़ कर लें कि कुछ सूदी रकम आई और उसमें से वो सैलरी उस शख्स तक उसके अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई, तो इस शख्स के लिए लेना तो जायज़ है, क्योंकि ये खालिसतन सूदी पैसे के लिए कोई काम नहीं कर रहा था, इसने जायज़ काम किया, पैसा वैसा आ गया, तो इसके लिए जायज़ है, हलाल है, तय्यब है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मेरे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ इरशाद फरमाया उसके मुताबिक ये सूदी तो पैसा इस तक पहुँच गया, इसने उसको ले लिया। तो इसलिए ये हमारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़बर देने का आप मिस्दाक कह सकते हैं, मकसूद कह सकते हैं, या उसकी अमली सूरत आप ये कह सकते हैं कि हर शख्स किसी न किसी तरीक़े से सूदी पैसे को इस्तेमाल कर रहा है। ये अलग बात है कि उसका सूद लेने का क़स्द व इरादा नहीं था, उसने बाकायदा कोई ऐसा माली मुआमला नहीं किया होता कि जिस पर सूद का तरत्तुब होता है, लेकिन बहरहाल सूदी पैसा आ जाता है और बाज़ लोग खालिसतन सूदी मुआमला कर रहे होते हैं और उसमें वो गुनाहगार हो रहे होते हैं। तो अच्छी तरीक़े से पहले सूद की तारीफ़ समझ लीजिए। सूद पहले यूँ समझ लें कि दो तरह का होता है। एक वो सूद कि जो कुरान से साबित है, इसे रिबा बिल कुरान कहते हैं, और एक ऐसा है जो हदीस से साबित है, उसे रिबा बिल हदीस कहते हैं। रिबा अरबी में सूद को कहा जाता है। कुरान से जो सूद साबित है वो अक्सर उसकी वही सूरत है कि हम किसी को कर्ज़ा देते हैं और कर्ज़ के ऊपर नफ़ा लें। जैसे किसी को 1 लाख रुपए दिया और तय ये किया कि जब आप वापस करेंगे तो 1,25,000 रुपये देने होंगे, तो 1 लाख तो 1 लाख का बदला है, ये 25,000 जो हमने इजाफ़ी लिए हैं ये सूद है, यानी कर्ज़े पे नफ़ा। और इसकी इस हिसाब से इसकी तारीफ़ ये बनती है कि सूद एक ऐसी ज़्यादती का नाम है, ज़ायद शय का नाम है, जिसे अक़्द करते हुए, माली मुआमला करते हुए मशरूत ठहरा लिया गया हो।
اور وہ زیادتی کسی چیز کا بدلہ نہ ہو۔ تو تین چیزیں اس میں ہو گئیں کہ نمبر ایک، کوئی مالی معاملہ کرتے ہوئے اس زیادتی کو مشروط ٹھہرایا گیا ہو، نمبر دو زیادتی ہو، اصل سے زائد چیز ہو، اور نمبر تین وہ زائد شے کسی بھی چیز کا بدلہ نہ بن رہی ہو، تو یہ ہے زائد شے سود۔ اس کو یوں ہی سمجھ لیں کہ جیسے کوئی شخص کسی سے کہتا ہے کہ میں آپ کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں، آپ 1 سال تک استعمال میرا پیسہ کر لیں، لیکن جب آپ واپس کریں گے تو 1,10,000 روپے لوں گا۔ اس شخص نے کہا مجھے منظور ہے، لے لیا۔ اب جب یہ واپس کرتا ہے 1,10,000 روپے، تو اب یہ جو 10,000 ہیں یہ 1,00,000 پر زائد ہیں، اور آپ غور کریں کہ جب یہ دونوں مالی معاملہ کر رہے تھے تو اس 10,000 کے دینے کو مشروط ٹھہرایا گیا تھا۔ اور اگر پوچھا جائے کہ یہ 10,000 کس کا بدلہ ہے تو کسی شے کا بدلہ تو نہیں ہے، اس کے بدلے کوئی چیز تو نہیں لی گئی، 1,00,000 تو 1,00,000 کے بدلے میں 10,000 زائد ہے، تو یہ ہے سود۔ تو بس جہاں پر ایسا معنی متحقق ہوگا کہ جہاں پر آپ نے کچھ اصل سے زیادتی کو مشروط ٹھہرا لیا ہو اور وہ زائد کسی بھی چیز کا بدلہ نہ ہو، اسی کا نام سود ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ایک لفظ ہوتا ہے بیع مینس خرید و فروخت۔ جیسے اب ایک گلاس ہے مثال کے طور پر، یہ 50 روپے کا ہے اور میں نے اس کو 70 روپے کا بیچا۔ میں کہتا ہوں جی میں اس شرط پہ بیچتا ہوں، آپ مجھے 70 روپے دیں گے اس کے، تو یہ 50 سے میں نے 20 روپے زائد لیے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ لیکن یہ زائد شے اس گلاس کا ہی بدلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ 50 روپے گلاس کے اور 20 روپے آپ مجھے زائد دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ 70 روپے اس گلاس کی ہی قیمت میں لے رہا ہوں۔ تو یہاں پہ 50 بھی اس گلاس کے بدلہ ہے اور 20 بھی اس گلاس کا بدلہ ہے، تو لہٰذا یہ بیع کہلائے گا۔ اور اب یہ جو 20 زائد لے رہا ہوں اس کو نفع کا نام کہہ سکتے ہیں، یہ نفع ہے۔ لیکن جب قرضے کے اوپر اس طرح معاملہ کرتے ہیں تو اس کو نفع کا نام نہیں دے سکتے، وہ شرعی لحاظ سے سود ہے، چاہے آپ اس کو نفع کا نام دے دیں۔ مثال کے طور پہ آپ سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھواتے ہیں اور آپ کو مثال کے طور پہ ماہانہ یا سالانہ اس پہ کچھ پروفٹ ملا، تو بینک اس کو کہتا ہے یہ پروفٹ ہے آپ کا۔ لیکن آپ غور کریں کہ آپ نے مثال کے طور پہ 5 لاکھ رکھوائے تھے اور 1 سال بعد آپ کو 5.5 لاکھ روپے ملتے ہیں، تو یہاں وہی بات ہے کہ جو ہم بینک میں پیسہ رکھواتے ہیں اس کی شرعی حیثیت ایک قرضے کی ہے۔ بینک ہمارا مقروض ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے بعد پیسہ رکھواتے ہیں، وہ اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، یوز کر رہا ہوتا ہے، اور طے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم چاہیں گے اپنا پیسہ نکلوا سکتے ہیں، جب تک نہیں نکلواتے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ سیونگ میں ایسے ہوتا ہے تو بینک اس کو یوز کرتا ہے اور اکثر سودی معاملات میں ہی یوز ہوتا ہے، اور پھر جو اس سے وہ سود وصول کرتے ہیں وہی بطور پروفٹ آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اب زیادتی سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر دی جا رہی ہے، اس کو اگرچہ پروفٹ کا نام دے رہے ہیں لیکن یہ بھی اسی طریقے سے ہے، اور اس کی اور بھی صورتیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اب اس سود کی معرفت پہلے حاصل کر لیں کہ قرآن جس سود کا تصور پیش کر رہا ہے وہ یہی ہے۔ تو عربوں میں اسی طرح کے سود رائج تھے زمانہ جاہلیت میں، کہ مثلا کسی کو 1,00,000 روپے قرضہ دیا اور کہتے تھے کہ جی اگر آپ 1 سال میں لوٹا دیں گے تو اس پر ہم مثلا 10,000 زائد لیں گے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ یہ شرط رکھتے تھے کہ اگر آپ 1 سال تک نہ لوٹا سکے، اگلا سال شروع ہو گیا تو پھر ہم 10,000 کے بجائے 20,000 روپے لیں گے۔ یعنی اب اس جو انہوں نے زیادتی قائم کی تھی وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ تو بہت سے غریب لوگ تھے بیچارے کہ جیسے 1,00,000 روپے لیا، اب نہیں ادا کر سکے، تو پہلے 10,000 ان پہ لازم تھے، اب ہو گئے 20,000۔ 1 سال میں وہ بھی ادا نہیں کر سکے تو وہ پھر ڈبل ہو جاتا تھا 40,000، پھر 40,000 سے 80,000، اور اس طریقے سے وہ آدمی دبتا چلا جاتا تھا قرضے کے تلے، اور پھر اس کی زمینیں چھین لیتے تھے، مکانات چھین لیتے تھے، مویشی چھین لیتے تھے، اور وہ شخص کسی بھی مطلب اپنی چیز کا مالک نہیں رہتا تھا اور ایک غلامانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور اس طرح کی ہر ناپاک صورت کو منع فرما دیا کہ اس کو ختم کیا جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو قرآن سے سود ثابت ہے اس کی تعریف سمجھ لیجئے کہ سود ایک ایسی زیادتی کا نام ہے جسے مالی معاملہ کرتے ہوئے مشروط ٹھہرا لیا گیا ہو۔ مشروط کا مطلب ہے کہ ضرور دینا ہی ہوگا، لازم دینا ہوگا، ایگریمنٹ اس پر ہو جائے، یہ مشروط ہے، اور وہ زیادتی کسی بھی چیز کا بدلہ نہ بن رہی ہو تو اس کو پھر سود کہہ دیا جاتا ہے۔ ربا بالحدیث میں ذکر کرتا ہوں، لیکن تھوڑی سی بات سمجھ لیں۔ قسطوں کے کاروبار پہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی مثال کے طور پر
کوئی کہتا ہے اگر آپ اس موٹر سائیکل کے نقد دیں گے تو 50,000، اور اگر آپ ادھار دیں گے یعنی 1 سال میں پیمنٹ کرنا چاہیں تو پھر میں اس کے 70,000 آپ سے لوں گا۔ تو اس پر بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ شاید یہ نقد جو ہم لے رہے ہیں 50,000 یہ صحیح ہے، اور اگر ہم قسطوں پر لیں گے تو 20,000 زائد دے رہے ہیں تو یہ 20,000 سود بن جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ غور کر لیجئے، 50,000 اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ 50,000 جو کیش میں آپ موٹر سائیکل کے بدلے میں دے رہے ہیں یہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ آپ کہیں گے موٹر سائیکل کا ہے۔ اور اگر وہ 70,000 لے رہا ہے تو وہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ وہ بھی موٹر سائیکل کا بدلہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک مدت چونکہ آپ کو دے رہا ہے، اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ فوری طور پہ دیں تو اس شے کی قیمت 50,000، تھوڑا سا لیٹ یعنی ادھار کر کے انسٹالمنٹ پہ دیں تو پھر اسی چیز کی قیمت 70,000۔ دونوں صورتوں میں بدلہ وہ اسی شے کا لے رہا ہے، اور جب یہ 20,000 اسی شے کا بدلہ بن رہی ہے، اگرچہ عرصے کی وجہ سے تھوڑا زائد کیا گیا تو اس میں سود کا معنی نہیں ہوگا، یہ بالکل جائز اور حلال ہوگا۔ اس لیے قسطوں کا کاروبار جائز ہے۔ ہاں، اس میں جو کنڈیشنز لگا دیتے ہیں بعض اوقات کہ اگر آپ نے 2-3 قسطیں نہیں بھریں تو اس پہ پینلٹی لگا دیں گے، تھوڑا سا مالی جرمانہ لگا دیں گے، اور اسی طرح آپ جب تک وہ چیز آپ قسطیں نہیں بھر دیتے کسی کو بیچ نہیں سکتے ہیں، اور اگر آپ نے قسطیں بھرنا بند کر دی ہیں تو قسطیں بھی گئیں جو پہلے آپ نے بھری ہیں، اور شے بھی آپ سے ضبط کر لی جائے گی۔ یہ کنڈیشنز غلط ہوتی ہیں۔ اس میں جس سے بھی آپ لے رہے ہیں پہلے کسی اچھے مفتی صاحب سے مشورہ کر کے ان قسطوں میں ترمیم کی جائے اور پھر یہ مالی معاملہ کیا جائے۔ تو بہرحال اگر شرائط صحیح ہوں تو قسطوں کا کاروبار شرعاً جائز ہوتا ہے، اس میں سود کا معنی متحقق نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے ربا بالقرآن۔ ربا بالحدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے، نمک کو نمک کے، کھجور کو کھجور کے، جو کو جو کے، اور گندم کو گندم کے بدلے میں نہ بیچو مگر برابر برابر، اور جس نے کمی بیشی کی جو کمی بیشی کی تو وہ سود ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ 6 چیزیں جو سرکار نے گنوائی ہیں، سونا، چاندی، نمک، کھجور، جو اور گندم، ان میں سونا چاندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وزن کر کے دیا جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں وزنی شے، جس کو وزن کر کے دیں اس کو وزنی کہتے ہیں۔ اور باقی جو 4 چیزیں تھیں انہیں ڈبے وغیرہ میں یا پیمانہ ہوتا تھا لکڑی کا پیالہ، اس میں ناپ کر پھر دیا جاتا تھا۔ تو جو ایسی شے ہوتی ہیں جن کو ناپا جاتا ہے، ناپا وہ نہیں جو انچی ٹیپ سے ناپتے ہیں، بلکہ ناپنے سے مراد اس طرح یہ دودھ والے آپ کے پاس آتے ہیں، دودھ والا اپنا ڈبہ میں 1 کلو یا 2 کلو ناپ کر ڈالتا ہے، یہ والا مراد ہے۔ تو ایسا پیمانہ کیل کہلاتا ہے، کیل، اور جو اشیاء اس میں ناپی جاتی ہیں انہیں کیلی اشیاء کہتے ہیں۔ تو موزونی اور کیلی، یہ 2 چیزوں کا مجموعہ تھا جو سرکار نے بیان فرمایا، سونا چاندی موزونی، اور باقی 4 رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں برتن وغیرہ سے ناپ کر پھر دی جاتی تھیں۔ وہ کتنے کلو بنتی تھی کتنے نہیں اس کا حساب چھوڑ دیں، بس جو اس طرح ناپ کر دی جائے اس کو کیلی شے کہتے ہیں، اور جس کو باقاعدہ بٹوں وغیرہ سے یا آج کل الیکٹرانک جیسے ڈیجیٹل یہ ترازو آ گئے ہیں ان میں وزن کر کے دی جائے ان کو موزونی شے کہتے ہیں۔ تو سونا چاندی موزونی تھے، باقی 4 مکیلی تھے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے میں، تو ہم جنس کا ذکر فرمایا۔ تو اب اس سے فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ ایک سود ایسا بھی ہوگا کہ جو حدیث سے ثابت ہوا، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی موزونی شے لے لیں یا مکیلی شے لے لیں، موزونی جس کو وزن کیا جائے، مکیلی جس کو ناپ کر دیا جائے، اور دونوں جانب ایک ہی جنس ہوں، ادھر گندم، جیسے میرے پاس گندم ہے، میرے دوست کے پاس ہے، ہم ایک دوسرے سے گندم خریدنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ گندم چونکہ کیلی شے ہے تو یا مکیلی بھی کہتے ہیں اس کو، مکیلی شے ہے، تو یہ حدیث پہ اب ہمیں غور کرنا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا کہ جب ہم جنس کو اس کے ہم جنس کے ساتھ بیچا جائے اور شے بھی موزونی یا مکیلی ہو تو پھر ضروری ہے کہ دونوں بالکل ہم وزن ہونے چاہیے اور نقد ہونی چاہیے۔ تو یہ 2 کنڈیشن لگائی ہیں کہ اگر موزونی یا مکیلی شے ہو اور دونوں طرف ایک ہی جیسی جنس موجود ہو تو پھر ان دونوں کو بالکل برابر وزن کے ساتھ لینا دینا شرعاً جائز ہے، اور نقد ہو تو جائز۔ اگر وزن ذرا آگے پیچھے ہو گیا
یا ادھار لیا، دونوں صورتوں میں سود متحقق ہو جائے گا۔ یہ سود حدیث سے ثابت ہوا۔ اس کی مثالیں سمجھ لیں، جیسے ہمارے ہاں چاول ہے، یا چاول بوریوں میں دیکھیں بھر کے بیچا جاتا ہے، یا وزن بھی کر کے دیتے ہیں 1 کلو 2 کلو، لیکن یہ ہمارے یہاں اکثر مکیلی شے ہے، بڑے پیمانے پہ جب ہم دیتے لیتے ہیں تو بعض اوقات چاول کا تبادلہ چاول کے ساتھ ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ میرے پاس نیا چاول ہے، فلاں شخص کے پاس پرانا چاول پڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری پارٹی نئے چاول کی ہے تو مجھے دے دو، اور میرے پاس کوئی پارٹی ہے جو پرانا چاول مانگ رہی ہے، پرانا میرے پاس نہیں ہے، وہ فلاں کے پاس ہے۔ اب ہم دونوں نے یہ طے کیا کہ آپ پرانا مجھے دے دیں، نیا مجھ سے لے لیں، تو اب دونوں طرف چونکہ ہم جنس شے ہے اور مکیلی ہے یا بالفرض موزونی ہے جہاں وزن کر کے دے رہے ہیں، تو ہمیں لازم ہے کہ ہم بالکل برابر برابر لیں۔ اگر ذرا بھی کمی بیشی کی یا ادھار کیا، دونوں صورتوں میں سود متحقق ہوگا۔ لہذا اگر یوں طے ہوا کہ جی پرانے چاول کی قیمت تو زیادہ ہوتی ہے اور نئے کی کم ہوتی ہے، لہذا یوں سودا کر لیتے ہیں کہ میں دیتا ہوں 50 پرانی بوریاں اور آپ اس کے بدلے مجھے 100 نئے چاول کی بوریاں دے دیں، تو دیکھیں 50 بوری کا فرق آیا، یہ لین دین سود کہلائے گا۔ یا میں نے یوں کہا کہ یہ میرا پرانا چاول لے لیں، آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ میرا لے لیں 100 بوری، اور پھر 1 سال بعد مجھے آپ بالفرض 100 بوری ہی دے دیجئے گا، تو اب اگرچہ مقدار میں نے نہیں بدلی لیکن اس کو ادھار کر دیا، اس صورت میں بھی یہ سود متحقق ہو جائے گا۔ امید ہے جن بھائیوں بہنوں نے آج کا پروگرام دیکھا انہیں ربا بالقرآن اور ربا بالحدیث کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ میں آیا ہوگا۔ نیکسٹ پروگرام میں تھوڑا سا انٹروڈکشن اس کا کرا کے پھر ہم ان آیات پر آئیں گے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کی شدت کے ساتھ مذمت فرمائی ہے، تاکہ اس لعنت سے ہم مسلمان بچیں، اور پھر جو ہمارے موجودہ معاشرے میں سود کی مختلف صورتیں اس وقت رائج ہیں اس پہ ہم کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، پروگرام دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔